Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'awzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, wa bika nasta'inu ya fattahu ya fattahu ya fattahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बना अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। ये आयत नंबर 34 जो सूरह बकरा की हमने आखिरी लास्ट सेशन में पढ़ी थी, उसमें जो फरिश्तों को सजदा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने, उसके बारे में थी। और आज उससे अगली आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी बन चुका और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर फरिश्तों से और शैतान से सजदा करने को कहा, और तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। और उसके बाद ये अगली आयत है सूरह बकरा में, ये मुकाम सूरह बकरा है, और फिर अगली आयत उसमें उस वाक़े के बाद ये अगली आयत है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलना, और हमने कहा। कुल माने कहना, ना यानी कि हम। अल्लाह सुब्हान ताला इस आयत में बयान करते हैं कि हमने, और फिर हमने कहा। जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, शैतान ने नहीं किया, ये वाक़या हो गया, फिर हमने क्या कहा? वक़ुलना, हमने कहा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता। या आदम, ए आदम, इसमें हर्फ निदा और मुनादा आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ए आदम उस्कुन। उस्कुन जो है फ़ेल अमर है, यानी कि कहा उनको कि तुम रिहाइश अख्तियार करो, अंता यानी कि तुम रिहाइश अख्तियार करो, और तुम्हारी ज़ौजा यानी कि हवा अलैहिस्सलाम, तुम दोनों इस जन्नत में रिहाइश अख्तियार करो। तो बामुहावरा तर्जुमा होगा, और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बहिश्त में रहो, जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगादन हैसु शैतुमा, और इसमें से और खाओ। कुला भी जो है फेले अमर है, और कुला जो है इसमें दोनों हैं, क्योंकि ये जो अलिफ आ रहा है, कुला के आखिर में अलिफ आ रहा है, इसका मतलब जो है ये फेले अमर दोनों लोगों, दोनों के लिए एक साथ है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दोनों को, के और तुम दोनों खाओ। वकुला मीन्स खाओ, मिन्हा इसमें से, मिन से, हा इस, और हा जब कहते हैं जब कोई मुअन्नस इस्म की तरफ इशारा होता है, तो मिन्हा इसमें से खाओ, यानी कि जन्नत में से खाओ। जन्नत मुअन्नस इस्म है, तो जन्नत में से खाओ। रगदन, मजे से, फरागत से, जितना चाहे। हैसु, जहां से भी। शैतुमा, जहां से भी तुम चाहो। शैतुमा का मतलब तुम चाहो। शाआ यशाऊ, जैसे माशा अल्लाह कहते हैं ना हम, तो माशा अल्लाह जो है जैसा अल्लाह ताला ने चाहा, तो शाआ यशाऊ का मतलब चाहना। तो हैसु शैतुमा, जैसा कि तुम दोनों चाहो, मजे से, फरागत से खाओ। किसमें? जन्नत में। उस जन्नत में जहां से तुम्हारा दिल चाहे, मजे और फरागत के साथ खाओ।
वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, वाव आतफा, लेकिन, लेकिन ला तक़रबा, ला तक़रबा करीब मत जाना, दोनों के लिए है। फिर अलिफ आ रहा है आखिर में, फेले अमर के आखिर में अलिफ आ रहा है, तो दोनों के लिए है। वला तक़रबा, और करीब इस नहीं जाना, किस चीज के करीब नहीं जाना, हाज़िहि शजरता, इस दरख्त, इस मखसूस दरख्त, अशजरता मखसूस दरख्त के पास ना जाना, इस मखसूस दरख्त के पास ना जाना, यानी इसमें मानी पहना है कि इसका फल ना खाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना फा के साथ ये है, फा हर्फ अतफ है, तो ये ला नाहिया के साथ, ये जो ला नाहिया है कि नहीं जाना, मना है ना इसमें, तो ला नाहिया की का जवाब जो है वो फा के साथ है। और फतकूना, वरना तुम बन जाओगे, तुम हो जाओगे, ठीक है। तकूना, और इसमें भी अलिफ आ रहा है, यानी कि तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, हद से बढ़ जाने वालों में से, मिन से, ज़ालिमीन हद से बढ़ जाने वाले। तो बामुहावरा तर्जुमा क्या हुआ, लेकिन इस मखसूस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम हद से बढ़ जाने वालों में से हो जाओगे। तो ये आयत का मुख्तसर तर्जुमा हुआ। अब हम इसके जो तफहीम के सिलसिले में हम अल्फाज मायने देखते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जो आयत में पहला लफ्ज है कुलना के बाद, पहला लफ्ज जो है उसकुन, उसकुन जो है उसका रूट लेटर है सीन, काफ और नून, सकना यस्कुनु, बाब नसरा से। तो सुकून ये है, सुकून का मतलब ये है हरकत के बाद ठहर जाने को सुकून कहते हैं, और किसी जगह रिहाइश इख्तियार कर लेने पर भी ये लफ्ज बोला जाता है। सकना फुलानुन मकाना कजा के मानी है इसने फला जगह रिहाइश इख्तियार कर ली। अच्छा, और सुकून एक और दूसरी डिक्शनरी में है उर्दू की, अरबिक टू उर्दू, सुकून के माने हैं हरकत ना रहना या ठहर जाना। बोदो, इसके अलावा बोदोबाश इख्तियार करने के मायने हैं, रिहाइश करने के लिए इस्तेमाल, ये लफ्ज जो है वो सकना यस्कुनु रिहाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इमाम रागिब ने कहा, यानी कि जो मुफरदातुल कुरान है उसमें जो अल्लामा रागिब हैं, इमाम रागिब, उन्होंने कहा कि सुकून किसी चीज का हरकत के बाद साकिन हो जाना है, इसलिए ये लफ्ज किसी मुकाम को वतन बना लेने या किसी जगह को घर बना लेने के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और एक और किताब है मुतरादिफातुल कुरान, ये इसमें है कि सकना, सकना जो है वो सुकून का लफ्ज जो है वो हरकत और इस्तरार की जिद है, यानी कि ऑपोजिट है, मूवमेंट की ऑपोजिट है सकना, सुकून इख्तियार कर लेना। लिहाजा लिहाजा आबाद होने के मफहूम में जब सकना का इस्तेमाल होगा तो इसके मायने होंगे किसी दूसरे मुकाम से आकर रिहाइश पजीर होना। और जो कुरान पाक में है, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आबाद हो जाओ, तो उसका मतलब ये होगा कि उनकी पैदाइश जन्नत के अलावा किसी दूसरे मुकाम पर हुई थी। अच्छा, यही लफ्ज जो है वो हजरत एक और जगह इस्तेमाल हुआ है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में ला बसाया, मक्का मुकर्रमा में, वो जो वाक़या है आब ज़मज़म के निकल आने का, तो जब उन दोनों को वहाँ पे ला बसाया तो उसके बारे में है आयत, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, और हमारे परवरदिगार मैंने
اپنی اولاد لا بسائی ہے، یعنی کہ وہ جو مکہ بکہ، اس وقت تو بکہ کہا جاتا تھا، تو بکہ جو ہے وہ ویران جگہ تھی، تو وہاں میں نے اپنی اولاد لا بسائی ہے، یعنی کہ رہتے کہیں اور تھے اور اس کو وہاں پہ لا بسائی ہے. تو یہ معنی ہے سکنا یسکنو کے، اور اسکن جو ہے وہ اس کا فعل امر ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے رغدہ. رغدہ کا مطلب ٹو بی پلیزنٹ، کمفرٹیبل، اور لائف ان ایز اور اینڈ آفلوئنس، ابنڈنٹ، پلیزنٹ، یعنی کہ آسائش میں زندگی گزارنا اور با افراد کھانا، خوشگوار، کشادہ اور فراخ روزی یا با فراغت روزی. تو یعنی کہ رغدن جیسا چاہو، جس طریقے سے چاہو، فراخی سے جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ. اچھا، حیثو میں وہی ہے کہ جہاں سے دل چاہے، جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ. حیثو جو ہے وہ مکان پر دلالت کرتا ہے، جہاں کہیں سے بھی، یعنی کہ جس جگہ سے بھی تم چاہو کھاؤ. شاء یشاء وہی شیتما میں جو ہے، شیتما جو لفظ ہے اس میں جو فعل ہے وہ شاء یشاء ہے، اور انتما کا صیغہ ہے وہ دو لوگوں کے لیے نا، کہ جہاں سے تم دونوں چاہو، تم دونوں جہاں سے چاہو وہاں سے فراغت سے کھاؤ، کشادگی سے، مزے سے کھاؤ، یہ مطلب ہو. پھر جو ولا تقربا حاضح الشجرۃ ہے، اس میں قربا یقربو. قربا یقربو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، قرابت میں نزدیک ہونا. اچھا، اور لا تقربا جو ہے یعنی کہ تم دونوں اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس میں جو لا کے ساتھ جب آ رہا ہے تو اس میں ایمفیسس کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے، لا تقربا، تم دونوں قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ پھٹکو. اچھا، اس کے بعد من الظالمین ہے نا، من الظالمین، تو ظلم، اس کا جو روٹ لیٹر ہے ظلم ہے، اور ظلم کے معنی جو ہے یہ ہے کہ لینس لیکسیکون میں یہ ہے کہ he wronged or treated or used wrongfully. اس کے علاوہ جو ہے وہی امام راغب کے حوالے سے جو ہے اس میں بتایا ہے کہ ظلم signifies the putting a thing in a place not its own, putting it in a wrong place, misplacing it. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ معنی بھی ہیں the transgressing the proper limit much or little، یعنی کہ ٹرانسگریشن کے معنی بھی ہیں اور کسی چیز کو بے موقع رکھنا، اس کے معنی بھی ہیں. قاموس میں جو معنی آئے ہیں وہ یہ کہ ظلم کا مطلب زیادتی کرنا، غلط روش اختیار کرنا، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا بھی ظلم ہے، بدسلوکی کرنا بھی، حد سے تجاوز کرنا بھی ظلم ہے، کسی چیز کا غلط جگہ استعمال کرنا بھی ظلم ہے. اچھا، ظلم کے بنیادی معنی ہیں کسی کی دوسرے کی ملکیت میں بیجا تصرف کرنا، حد سے تجاوز کرنا. اور امام راغب نے کہا ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصلی جگہ سے ہٹا کر، یعنی کہ کسی چیز کا توازن بگاڑ دینا. تو یہ لفظی معنی ہیں ظلم کے. تو یعنی یہ کہ ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا تو ایک طریقے سے ان کا ریسٹرکشن تھی، اور اس ریسٹرکشن سے اگر وہ تجاوز کریں گے تو وہ ظلم ہوگا. وہ اب ان کو جس چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس سے وہ تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا یا غلط روش اختیار کرنا. تو یہ لفظی مطالب ہوئے، ورڈ ٹو ورڈ انالیسس ہوا،
اور پھر ہم اب دیکھتے ہیں اسپیشل ریفلیکشن، یعنی کہ وہ کیا اس کو اس آیت کو اس کا تفسیر، شارٹ تفسیر کیا ہو سکتی۔ اچھا، آیت میں ہے نا کہ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو۔ تو اس آیت میں جو ایک اہم لفظ ہم نے دیکھا وہ اسکن ہے، سکنا یسکنو، جو اس کا اصل فعل سکنا یسکنو ہے، فعل امر میں جب آتا ہے تو اسکن۔ اچھا، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ اس کے ورڈ میننگ کے کے حوالے سے کہ اس لفظ اسکن سے مراد کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رہائش اختیار کرنے کے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جب لاسٹ سیشن میں پچھلی آیت میں ہم نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی، اور دوسری آیات ہم نے تفصیل سے دیکھی تھی، ایک آیت الگ الگ کر کے دوسری سورہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا، اور وہاں سے ہمیں ان آیات کے حوالے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا جسم یعنی کہ جسد خاکی زمین پر گیلی چپچپی مٹی کے خلاصے سے بنایا گیا ہے، یعنی ان کی جسمانی تخلیق زمین پر ہی ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتوں اور شیطان سے فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو ان آیات کی روشنی میں اور قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق جو ہوئی وہ تو زمین پر ہوئی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کرنے والا واقعہ جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عالم امر کی مخلوق ہیں۔ عالم امر کا مطلب وہ اسکائز نہیں ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں، بلکہ عالم امر ایک الگ ڈائمنشن جس میں کہ فرشتے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو سجدہ کرنے والا واقعہ ہے وہ عالم امر میں ہوا، فرشتوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا فرشتوں نے، تو اگلی آیت میں جو آیا ہے کہ پھر اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو جنت بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ عالم امر کی شے ہے، اور عالم ارواح جیسے برزخ جو ہے وہ بھی عالم امر میں ہے۔ تو جنت میں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس میں جہاں سے تمہارا دل چاہے مزے اور فراغت سے کھاؤ، یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں، پھل اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پینے کی ہیں، وہ سب مزے سے اور جہاں سے چاہے فراغت کے ساتھ کھاؤ، مزے سے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ۔ البتہ اس مخصوص درخت کے پاس نہ جانا، یعنی کہ اس کا پھل نہ کھانا، وہ جو خاص درخت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نشاندہی کر دی تھی اس کے پاس نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ہم نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درخت تھا اس کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ باقی تمام چیزوں کو، تمام جو جنت کی نعمتیں تھیں ان کو تو مزے سے کھانے اور فراغت کے ساتھ کھانے کا حکم تھا، یہ ممنوع درخت تھا، تو اس کی کیا نوعیت تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں یہ درخت جنت میں موجود تھا، اور جنت جو ہے وہ اپنی تفصیلات، اور جنت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ان کی تفصیلات جو ہیں وہ متشابہات میں سے آتی ہیں، ہم اس کے اصل حقیقت نہیں جان سکتے۔ چنانچہ اس خاص درخت، اس کے پھل اور اس کی تاثیر کو ہم عام زمینی درخت جو اس وقت زمین پہ موجود ہیں ان درختوں اور ان کی خاصیتوں پر محمول نہیں کر سکتے، یعنی ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ درخت ضرور کوئی اہم درخت تھا اور اس میں کوئی اہم خاصیت تھی،
البتہ یہ آیات جو دوسری جگہ آیات آئی ہیں ان کے مطالعے سے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت میں کچھ ایسی خاصیت تھی کہ اس کا پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام کے حصے بصری یعنی ان کے دیکھنے کی جو صلاحیت تھی یا محسوس کرنے کی پرسیو کرنے کی جو صلاحیت تھی اس میں ایک دم سے تبدیلی واقع ہوئی، ایک کنفرمیشنل چینج ہوئی ان کے پرسپشن میں۔ وہ کیا؟ جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 121 میں آیا ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا، تو فَأَكَلَا یہ بیچ میں جو واقعہ آیا کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، کس طریقے سے ورغلایا اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت میں کیا بات تھی۔ تو پس ان دونوں نے جیسے ہی اس درخت میں سے کچھ کھایا تو ان پر ان کے قابل سطر مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی خلاف ورزی کی اور گمراہی میں پڑ گئے۔ تو اس میں جو یہ کہ جیسے ہی ان دونوں نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت میں سے کچھ کھایا تو ویسے ہی ان پر قابل سطر مقامات ظاہر ہو گئے، یعنی کہ اچھا اس میں جو الفاظ آئے ہیں آیت میں فبدت، بدع یبدؤ کے، اور تفقہ، یہ دونوں افعال شروع ہیں، یعنی کہ کوئی کام اچانک پہلے نہ ہوتا ہو اور کوئی عمل کوئی فعل پہلے نہ ہوتا ہو اور ایک دم سے شروع ہو۔ تو ایک تو یہ کہ ان پر جو قابل سطر جو قابل چھپانے کے قابل مقامات ہیں وہ ظاہر ہو گئے، یعنی کہ شرمگاہیں جو ہیں وہ ان پہ ظاہر ہو گئے، اس سے پہلے وہ اس کو پرسیو ہی نہیں کرتے تھے، وہ ان کی وہ بصارت کی چیز نہیں تھی، یا یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی تمام جانور جتنے بھی اینیملز ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے اوپر ایک ایکسٹرا وہ فیبرک تو نہیں لیتے، لباس تو نہیں لیتے، اور لیکن اور ہمیں وہ برے بھی نہیں لگتے، کیونکہ اور وہ آپس میں بھی کبھی کہیں بھی کسی بھی ہیبیٹیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو جانور، وہ اپنے اوپر لباس نہیں بناتے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لباس سے ڈھانپتا ہے۔ تو جیسے ان کو فیل نہیں ہوتا قابل سطر مقامات اینیملز کو، اسی طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے ان کی پرسپشن یہ تھی کہ وہ یہ شرمگاہیں یا قابل سطر مقامات کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یا کچھ ایسا تھا کہ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو قابل سطر مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی کہ اب ان کو ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ہمیں اپنے اوپر ایک لباس، ایک چھپانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ خصوصیت تھی جو اس درخت میں تھی، اور ظاہر ہے اس کے اندر حکمت جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، اور یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم تھی، تو وہ درخت بھی اس کا حصہ تھا کہ وہ درخت میں خصوصیت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا، اور پھر جو پھر اس کی درخت کھانے کے عمل میں جو خلاف ورزی ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ جنت میں نہیں رہ سکے، کیونکہ اب جنت میں جو ہے وہ ان کے جو رہنا تھا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اگلی آیت میں آئے گا کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ تم دونوں، اور اس کے بعد درخت کا پھل کھانے کے بعد۔ اچھا یہ بات کہ کس طرح شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، جو سجدہ کرنے والا واقعہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ شیطان نے نہیں سجدہ کیا، اس کے بعد ایک
طویل مکالمہ ہے جو کہ اور صورتوں میں بیان ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان. وہ مکالمہ جو ہے یہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے، اور یہ کہ کیسے شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا یہ بھی نہیں موجود ہے. لیکن جب ہم اگلی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ شیطان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ کیا ہوا تھا، اور کس طریقے سے یعنی کہ سجدے سے انکار کیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو کہ بیان ہوا ہے دوسری صورتوں میں، وہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد شیطان نے پھر آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس طرح سے بہکایا. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کی تفسیر میں دیکھیں گے. یہاں اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.